अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से। मादनी ज़खायर से मालामाल पाकिस्तान में सरमायाकारी का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट 2025 का कामयाब इनेकाद हुआ और आज इख्तिताम पजीर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन, यूरोप, अमरीका समेत दीगर खित्तों से सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है और इफ्तिताही रोज़ में मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। दूसरे रोज़ रेकोडेक मनसूबे पर शानदार सेशन मुनक्किद हुआ। माहिरीन ने मनसूबे के रोशन इम्कानात पर बातचीत की। मादनी ज़खायर से भरपूर सरजमीन और सरमायाकारी के शानदार इम्कानात। इस्लामाबाद में मुनक्किद दूरोदा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पजीर हो गया। We look forward to hosting you again at PMIF 2026 same time next year. पहले रोज वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खिताब में दुनिया भर से शरीक मंदूबीन को सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। हम इन ज़खायर से फ़ायदा उठाकर कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो सकते हैं। If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में मायूसी की गुंजाइश नहीं। अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है। मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और उनकी नई इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर ने मुलाकात की है। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटी वेगर और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एरिक मायर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की गई। उधर हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे और ट्रम्प इंतज़ामिया की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदान को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ वफ़द को वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर लगाए गए नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया गया। अमेरिका ने चीन पर 104% तिजारती टैरिफ आयद कर दिया है। दुनिया भर की स्टॉक्स नीचे चली गई हैं। व्हाइट हाउस ने तस्दीक करते हुए कहा है कि 70 मुल्क अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राबिता कर चुके हैं। मुआहदे उनसे किए जाएंगे जो अमरीका को फ़ायदा पहुँचाएँ और तिजारती खसारा पूरा करें। अमरीका का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान क्या हुआ। आलमी तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। एक बार फिर अमरीकी स्टॉक एक्सचेंजेस खसारे में गौते खाने लगी। डाउ जोन्स करीब 1%, S&P करीब 2% नीचे चली गई। नेस्डैक 2.25% गिरावट। नाइस में 0.25% मनफी मार्केट रही। यूरोप, मशरकी वस्ता और अफ्रीका में भी कारोबार हस्तिस को आफ्टर शॉक्स लग रहे हैं। यूरो स्टॉक्स बरतानवी FTSI डेक्स इंडेक्स और आईबेक्स में 2% से शायद गिरावट देखी जा रही है। एशिया पैसिफिक में निकाई में सबसे ज्यादा करीब 4% गिरावट हुई। टोक्यो इंडेक्स में 3.5%। हैंग सेंग कोरियन, CSI, S&P इंडिया में भी 3% से शायद गिरावट रही। नाज़रीन, अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में दोनों बड़े ममालिक को तिजारती खसारे का सामना होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। यही जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکہ چین تجارتی جنگ کس کو کتنے نقصان کا سامنا ہے؟ دونوں اقتصادی طاقتوں کے درمیان گزشتہ سال مال کی تجارت تقریباً 585 ارب ڈالر رہی۔ امریکہ نے چین سے کہیں زیادہ 440 ارب ڈالر کی درآمدات کی، جبکہ چین نے امریکہ سے صرف 145 ارب ڈالر کی درآمدات کی۔ امریکہ چین سے اسمارٹ فونز، الیکٹرانکس، کمپیوٹرز، کھلونے، بیٹریاں درآمد کرتا ہے۔ چین پر ٹیرف سے یہ چیزیں امریکی صارفین کے لیے مہنگی ہو گئیں۔ امریکی برآمدات الگ متاثر ہوں گی۔ اگر چینی مصنوعات کو دیگر مارکیٹوں میں منتقل کیا گیا تو امریکی مینوفیکچررز کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب چین کی امریکہ سے اہم درآمدات میں سویابین، دواساز مصنوعات اور پیٹرولیم شامل ہیں۔ چین کے صارفین کو امریکی مصنوعات مہنگی ملیں گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکوری کے بعد مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے کفیل احمد سٹاک مارکیٹ کے ٹریڈنگ ہال سے رپورٹ کر رہے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ کفیل بتائیے کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی؟ دیکھیے، امریکہ کی جانب سے ٹہنے کے بعد تجارت میں جو اس وقت اثرات آئے ہیں، اس کے بعد اسٹاکس مارکیٹس اگر ہم بات کر لیں عالمی سطح کے اوپر اور جو لوکل مارکیٹس ہیں ان کے اوپر بھی خاص جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے، اور یہی وجوہات ہے آج کل مارکیٹ ریکور ہوئی ہے، تاہم ایک بار پھر مارکیٹ میں آج جو ہے وہ گراوٹ آئی اور تقریباً 2500 سے زائد پوائنٹس مارکیٹ سے نکل گئے تھے، اور جو انڈیکس تھا وہ 1,12,891 کے لوئسٹ لیول تک جو ہے وہ آج ٹریڈ ہوا۔ تاہم اس کے بعد تھوڑی جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ ریکور ہوئی اور 1012 پوائنٹس میں مارکیٹ جو ہے وہ کمی کے بعد 1,14,520 کے لیول تک مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہوئی۔ تو اوور آل اگر ہم بات کر لیں جس طرح امریکہ نے عالمی تجارت کے اوپر جو اس وقت جو ہے وہ ٹیرف عائد کیا، اس کے بعد خاصا امپیکٹ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اب امریکہ اور چین کے جو معاملات ہیں تجارت کے حوالے سے وہ بھی خاصے گمبھیر ہیں۔ تو یہی تمام وجوہات ہیں کہ مارکیٹ پہ اس کا اثر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ جی کفیل، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، صدر نون لیگ نواز شریف سے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ عوام کی آسانی میرے دل کا سکون ہے، نواز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، پوری ٹیم اس وقت لائق تحسین ہے۔ بات کر لیتے ہیں افضال عباسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ افضال، ملاقات کا حوالہ دیجیے۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس موقع پر جو ہے نواز شریف نے بجلی کی قیمتوں پر جو ہے وہ مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عوام کی آسانی میرے دل کا سکون ہے۔ محمد نواز شریف کی اویس لغاری سے گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ IMF پروگرام میں ہوتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں کمی آسان کام نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ عوام سے کیے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم نون نے عوام کے ریلیف اور ملک کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، یہی ہماری روایت ہے اور یہی ہماری سیاست ہے، اور آپ کی رہنمائی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو کامیاب کیا۔ یہ کہنا تھا سردار اویس لغاری کا۔ سردار اویس لغاری نے پارٹی کا توانائی کے شعبے میں اس ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں افضال، بہت شکریہ آپ کا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی مہنگائی کا تخمینہ مزید کم کر دیا ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 5.5% رہنے کا امکان ہے، اور رواں مالی سال اوسط مہنگائی 6% رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اور بھارت اگر بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلے گا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کشمیر کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان کی حمایت کشمیریوں کے لیے باعث تقویت ہے، ہم کسی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کشمیر کی آزادی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کشمیریوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہی یہ تحریک زندہ ہے، اپنی نظریاتی اساس سے ہٹ گئے تو قربانی دینا پڑے گی۔ مخالف ہوتی ہے تو تحریکیں ماند پڑ جاتی ہیں، لیکن انسانی لہو کی قیمت پر بننے والی آزادی کی تحریکیں جو خالصتاً اللہ کے دین کی خاطر قائم کی جائیں، ان میں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نہ پاکستان کی کشمیر کی حمایت میں کوئی کمی ہے، اور نہ آزاد کشمیر کے اندر اس خطے میں اس ایشو کو ریزالو کرنے میں کوئی کمزوری ہے۔ تم بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے، اس کی قیمت تمہیں دلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ادا کرنی پڑے گی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اپیل بنیادی حق ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اپیل کا حق تو کلبھوشن یادیو کو بھی دیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل بولے کورٹس میں کلاشن کو فرق کر تو فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ کیسے انصاف اور شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
اور معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہونے لگتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ انتشاری ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑ، میدان معدنی وسائل سے بھرے پڑے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے تمام ادارے ساتھ کھڑے ہیں۔ خود مختاری کے نام پر پاکستان دشمنی پھر انہوں نے کی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ سائفر لہرانا ہو، آپ نے بیرون ملک پاکستان کے خلاف لابنگ کرنی ہو، آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی خط لکھیں گے، کبھی ان کے ہیڈ کوارٹر کے بعد مظاہرے کریں گے، اور اسی موقع پر جب کوئی معیشت ٹھیک ہونے لگتی ہے، اسٹاک ایکسچینج تکڑی ہونے لگتی ہے، پاکستان کا روپیہ تکڑا ہوتا ہے، کبھی اسٹرائک، کبھی لانگ مارچ، کبھی دھاوے کی کال آتی ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا وتیرہ ہے۔ یہ پہلے بتائیے 13 سال سے حکومت ہے، آپ نے کون سی مائنز اور منرلز پر جو کے پی کے جس سے مالا مال ہے، بھرا پڑا ہے، جس کے پہاڑ اور میدان ان وسائل سے بھرے پڑے ہیں، آپ نے کوئی ایک بھی وہاں سے نکالا ہو؟ ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک پاکستان کی طرف دیکھتے رہیں۔ اب گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات، معاشی حالات خراب ہیں اور مسئلے ہیں، لہٰذا ہم وہ رول ادا نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی اس لیے خراب ہیں کہ ہم لیڈنگ رول ادا نہیں کرتے۔ اگر اس وقت جو مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور برننگ ایشو ہے، انسانیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور نہ صرف اسرائیل پوری طرح سے عیاں ہو کر سامنے آ گیا ہے، بلکہ اس کا سرپرست امریکہ اور پورا ویسٹ، یعنی ویسٹرن ممالک زیادہ تر، وہ اپنی پوری نقابیں ان کے چہروں سے ہٹ گئی ہیں، اور واضح ہو گیا ہے کہ ان کو نہ انسانیت سے کوئی ہمدردی ہے، نہ وہ کوئی اخلاقی اقدار رکھتے ہیں، بلکہ اس بڑے قتل عام پر بھی ٹرمپ اپنی گود میں بٹھا کر نیتن یاہو کو، پوری دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ ایسے موقع پر تمام مسلم ملکوں کو آگے بڑھ کر فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک میں ایک سناٹا سا محسوس ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ فلسطین کا معاملہ عربوں کا معاملہ ہے یا ان ممالک کا معاملہ ہے کہ جو فلسطین کے قریب ہیں۔ یہ معاملہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری امت کا معاملہ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ وہاں واقع ہے، جس کے بارے میں بار بار اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو ڈھا دیں گے اور ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ ہمارے ان بچوں کا، ہمارے عورتوں کا، ان مظلوموں کا معاملہ ہے کہ جن پر روز بمباری ہو رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں بھی 80 سے زائد لوگوں کو شہید کیا انہوں نے، اور یہ تعداد اب 51,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ جو ڈاکٹرز کے ذریعے سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ اس کو 60 اور 65,000 تک بھی بتاتے ہیں کہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کہتے یہ ہیں اسرائیل والے کہ ہم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی متحدہ عرب امارات قونصلیٹ آمد، یو اے ای کے سفیر حماد عبید الزاہبی اور قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق الرومیتی نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ کا وزیر سینٹر کا دورہ، اس کے علاوہ گورنر سندھ کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستان اب بآسانی یو اے ای کا ویزا حاصل کر سکے گا۔ اب یو اے ای کا 5 سالہ ویزا بھی ملے گا۔ پاکستانی بیرون ملک جا کر ملک کا نام خراب نہ کریں بلکہ نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے کہا کہ علاج اور دیگر ضرورت کے لیے پاکستان یو اے ای ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ زیادہ گرمی پر موسم گرما کی چھٹیوں کا قبل از وقت اعلان کیا جائے، یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گرمیاں زیادہ پڑ رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ سے چھٹیاں پہلے سے دے دی جائیں، اور یہ اعلان اس سے پہلے بہت بار کہا گیا کہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے۔
اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ سابق کپتان سلمان بٹ کو پاکستان سپر لیگ کے کمنٹری پینل میں شامل کرنے پر فرنچائزز نے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ایس ایل فرنچائزز نے پی ایس ایل حکام کو مشترکہ خط ارسال کیا ہے۔ خط میں کسی کا نام لیے بغیر لکھا گیا ہے کہ کمنٹری پینل میں کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث شخص یا پھر کو شامل نہ کیا جائے، اس سے لیگ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ایس ایل حکام نے فرنچائزز کے مطالبے پر کان نہ دھرنے اور سلمان بٹ کو کمنٹری پینل میں شامل کر لیا ہے۔ فرنچائزز کے شکوے پر کہا گیا ہے کہ سابق کپتان تو اردو کمنٹری کریں گے، پاکستان سے باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔